मोहतरम नाज़रीन, मस्जिद वहीदिया आटू नगर के तनाज़े में एक नाम सामने आया है, वो है मीर मजाज अली साहब का नाम, जिनके ताल्लुक़ से ये कहा जा रहा है कि वो सियासी बदला लेने के लिए इस मसले को भड़का रहे हैं। तो ये मामला जो है शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। एक जो सो तनाज़ा हुआ है, जो मामला अब जो सो पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। इस मामले में वाकई क्या मीर मजाज अली साहब का जो सो इसमें कोई रूल है या जो सो उनको महज बदनाम किया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से हम मीर मजाज अली साहब से दो टोक गुफ्तगू करेंगे और उनसे पहले मेरा रास्त सवाल यही रहेगा कि जो सो क्या इस मामले में वो कोई जो सो मदाखलत कर रहे हैं या जो सो कोई बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल मैं उनसे पहले करूँगा। हमारा मीर मजाज अली साहब, हम आपका आवाम टीवी की जानिब से खैर मकदम करते हैं और आपसे सीधा रास्त सवाल करते हैं, क्या इस मामले में आपका नाम आना क्या इस बात का जो सो गमाज़ है कि जो सो आप किसी किस्म का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले मैं शहरियान निज़ामाबाद को सलाम अर्ज़ करता हूँ आवाम टीवी की जानिब से। और जैसा कि अभी पूछा गया कि क्या आप सियासी खुसूमत निकाल रहे, तो एक तरफ तो जो सदर के ख़िलाफ़ मैं आज ठहरवा हूँ वो मेरे सगे भाई है, और दूसरी बात कि इलेक्शन का इंतख़ाम वो शख्स से लिया जाता जो मेरे इलेक्शन में ख़िलाफ़ करा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई से मेरे को ऐसी कोई शिकायत नहीं है। इसलिए नहीं है कि उस वक़्त मेरा भाई हिंदुस्तान में ही मौजूद नहीं था, उम्रे में था। दूसरी बात कि ये जो आज ये बात चलाई जा रही है कि ये भाइयों का जो है सो झगड़ा है, मैं तमाम निज़ामाबाद की आवाम के सामने इसको वाज़े करना चाहता हूँ कि ये भाइयों का झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा इमाम और मौज़नीन का जो बेइज़्ज़त करना, जो उनको ज़लील करना, ये मामला जो है सो मुसलसल कई सालों से चलते आ रहा। और साथ ही साथ सवाल ये भी आ रहा कि आप अब तक खामोश क्यों रहे, तो उसके ताल्लुक़ से मैं ये बताऊंगा कि ये इसका जो है सो तकरीबन चंद सालों तक मेरे को इसका इल्म नहीं था। ये इल्म मेरे को उस वक़्त हुआ जिस एमपी इलेक्शन के सामने, एमपी इलेक्शन के वक़्त में जो है सो मैडम की जानिब से कुछ तोहफ़े दिए गए थे इमाम और मौज़न को। वो तोहफ़े चूँकि इस डिवीज़न का मैं इंचार्ज था, तो मेरे को जो है सो वो तोहफ़े मेरे को दिए गए कि आप अपने मस्जिदों, अपने हल्के के मस्जिदों को तक़सीम करें। तो मैं ये चूँकि मेरे को मालूम है कि ये कमेटी जो है सो किसके सदर जो है सो मीर फ़िरोज़ हैदर, और उस कमेटी में सलीम जो आज इंचार्ज कॉरपोरेटर है, वो उस तोहफ़े मैं सलीम को बुला के ये अज़ीज़िया और वहीदिया के तोहफ़े है, इनको पहुंचा दो। उस ताल्लुक़ से, तोहफ़ों के ताल्लुक़ से बड़े उलमा इकराम के पास भी हम जो उस वक़्त तोहफ़े लेके गए थे। मेरे हल्के में जनाब वलीउल्लाह साहब का भी मदरसा और मस्जिद आती, तो मैं उनसे कहा तो उन्होंने ये बताए कि मैं साहिब इस्तात हूँ, आप जो है सो मुनासिब ये रहता कि मेरे नाम का तोहफ़ा कोई ऐसे शख्स को जिसकी इस्तात यानी जो मुस्तहिक़ है उनको दे दे। तो यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वलीउल्लाह साहब या कोई आप देख लीजिए, कोई भी जो है सो ये तोहफ़ों के वास्ते मना नहीं करे। और हुआ ये कि उस पर मतलब ये उलमाओं का नज़रिया था कि तोहफ़ा जो है सो जायज़ है और तोहफ़ा कबूल कर सकते चाहे वो किसी गैर कौम का क्यों ना हो। तो इस ताल्लुक़ से मैं भी मुतमईन था कि तोहफ़ा जायज़ कर सकते हैं, इसलिए जो है सो मैं तोहफ़े बांट रहा था। मगर इन्होंने जो है सो ये किया कि तोहफ़ों को इमाम और मौज़न तक नहीं पहुँचाया। तो अभी मैं नूर अपने आलिम है ख़य्यूम नूरी साहब जो अभी वीडियो में बताए कि मैं तोहफ़े के वास्ते गया, तो ऑफिशियल इमाम अलग है, आप ये तोहफ़ा आपके वास्ते नहीं है, ऑफिशियल इमाम अलग है और जो है सो नॉन ऑफिशियल इमाम अलग है। बेशक मैं इसकी गवाही देता हूँ कि इनके पास ऑफिशियल इमाम अलग है और गैर ऑफिशियल इमाम अलग है। वो मामला ऐसा है कि मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करूँगा। तो ये मेरी वजाहत थी कि मैं जो है सो कि कोई मेरे भाइयों में कोई दुश्मनी नहीं है, और दूसरी बात मैं कोई सियासी इंतखाब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्हों उम्रे में थे। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन के दौरान में वो एमएफ फंक्शन हॉल के अंदर एफएम या एमएफ एफएम फंक्शन हॉल में
پورے علماء دین الیکشن کے دوران میں کارپوریشن الیکشن میں ایک میٹنگ لگائے تھے. وہ میٹنگ کے دوران پریس والے بھی موجود تھے. ان لوگوں نے جو میرے سے ایک کمٹمنٹ کریے آپ کہ آپ کے بھائی کا ظلم بہت بڑھ گیا, امام اور مؤذن کو بے عزتی کرنا ان کے جو بالکل آسان کام ہے, اور تمام تر قسم کی شکایتیں میرے سامنے رکھے تھے. تو میں یہ بولا تھا کہ دیکھیے بھائی 25 سال سے میں یہاں پہ الحمدللہ عوام کی تائید میرے کو حاصل ہے, میں اقتدار پہ رہ چکا ہوں. انشاءاللہ آنے والا الیکشن بھی میں جیتوں گا, اور میں اگر میرا بھائی ہو یا کوئی اور ہو, میرے پاس 25 سال سے میں آج عوام کو گواہ رکھ کے یہ بول رہا ہوں 25 سال سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے میں کسی پہ ظلم کرا. اور جو ظالم ہے میری تاریخ میں یہ ریکارڈ ہے میرا کہ کوئی ظالم یا کوئی غنڈہ یا کوئی ایسا آدمی شخص میرے پاس رہ نہیں سکتا اور میری چوکھٹ بھی نہیں انگل سکتا. یہ میری تاریخ رہی. یہ میں بڑے دعوے سے اور بڑے زام سے کہہ رہا ہوں کہ 25 سال کے عرصے میں کوئی ظالم آدمی میری محفل میں کبھی بیٹھا نہیں, نہ میں بیٹھنے دیا. تو آج اگر میرے بھائی کے تعلق سے علماء دین اور جو ہے مصلیان مسجد آ کے رجوع ہوتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا اس طرح سے ظلم ہے, اور عزیزیہ مسجد کا تو یہ معاملہ ہے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ عزیزیہ مسجد میں تو انوالو بھی نہیں ہوا تھا اس وقت. مسجد کی کمیٹی کا الیکشن ہوا, آپ ہار گئے, آپ کو صرف اور صرف 6 ووٹ آئے, اور جو ہے سو مظہر صاحب کو جو ہے سو 34-35 ووٹ آئے. آپ دوسرے دن یہ دعویٰ کر دیے کہ میں صدارت میری قائم رہیں گی, میں نہیں ہٹوں گا, الیکشن کو میں نہیں مانتا ہوں. کیا یہ جھوٹ ہے؟ آج یہ لوگ جس طرح سے ابھی میں ایک پریس کانفرنس ان کی دیکھا اور اس میں یہ بولا جا رہا کہ جو ہے سو میں چور بولا. ہاں, میں اپنے بات سے نہیں مکروں گا, میں غلط نہیں بیانی نہیں کروں گا, موقع پرستی اور جو ہے سو جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا. چاہے اس کا انجام جو بھی ہو, اس کی سزا سرکار جو بھی دے, اس کو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. آپ ڈیفامیشن فائل کریے, میں دوں گا پروف, میرے پاس ہے ثبوت. اور آپ یہ بول رہے کہ ایک صدر کو بولنا, کمیٹی کو بولنا, میں یہ سمجھتا تھا کہ صرف اور صرف ایک صدر ہی جو سو بیوقوف ہے, مگر کل تمام کمیٹی یہ ثبوت دے دی کہ صدر کے ساتھ ہے اور صدر کے اچھائی میں اور صدر کی برائی میں مکمل یہ لوگ شریک ہے. تو میں آج سے بولوں گا کمیٹی پوری چور ہے, اس لیے کہ کمیٹی چور کس لیے ہے, کیسی ہے, کیا ہے, میں ابھی واضح نہیں کروں گا. میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کمیٹی چور ہے, آپ لوگ 50 حسابہ بتا لو, مگر میرے پاس کچھ ایسے ثبوت ہے جس سے آپ خود بخود ثابت ہو جائیں گے کہ آپ چور ہے. نظام آباد کی عوام آپ کو چپل لے کے ماریں گی, آپ کو جو ہے سو مسجد کے صدارت پہ فائز رہنے کا جو ہے سو کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ چور ہے, اور آپ جو ہے سو اپنی جو ہے سو پریس کانفرنس کے اندر یہ ایشو کو اٹھائے کہ صرف اور صرف ہم کو چور بولے. ارے بھائی میرے, پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم دے, آپ کو سمجھ دے, اور ساتھ ساتھ علماء دین اور عالم مفتی امام کی عزت کرنا سکھائے مالک, ورنہ آپ کو موت دے دے. کیونکہ علماء, ائمہ مسجد اور علماء دین انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور ہم پہ جو ہے سو ان کا احترام لازم ہے. آپ یہ نہیں کر رہے, یہ بہت بڑی غلط حرکت ہے. آپ ان کو نوکروں کی طرح ٹریٹ کر رہے, اور آپ تو وہ پریس میٹ میں اس کے تعلق سے کچھ نہیں بتائے, تو اس سے یہ سمجھ میں آتا کہ آپ کے دل میں, اور آپ کو وہ علماء دین کی جو بے عزتی کرے اس کا جو ذرہ برابر بھی آپ کو غم نہیں ہے, اس لیے آپ اس کا نام, وہ بات کا ذکر بھی نہیں کرے. اور وہ سلیم سے جو ہے سو یہ بولنے لگا رہے کہ 8 سال پہلے کا واقعہ ہے, یہ 8 سال پہلے کے امام کو لے کے آئے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں اہلیان محلے سے مسجد بن کے 7 سال ہوئی. خیم نوری صاحب گزشتہ سال جو ہے سو مسجد میں امام تھے. گزشتہ سال رمضان میں یہ تحفے کا معاملہ ہوا. گزشتہ سال رمضان میں جو ہے سو ان کی تنخواہ جو ہے سو روکی گئی.
یہ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور پھر پریزنٹ آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ پریزنٹ جو ابھی ریزائن کر کے گئے وہ جو ہے سو امام صاحب مفتی صاحب بھی جو ہے سو بیان دیے. آپ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ 8 سال پہلے کا واقعہ ہے تو تم کو یہ بات کا احساس نہیں ہے. تم یہ بات کو مان رہے کہ ہاں ہم غلطی کرے, ہم گالی دیے, مگر 8 سال پہلے دیے. 8 سال پہلے نہیں 100 سال پہلے بھی آپ کسی کا یہ نہیں کر سکتے, مگر یہ 8 سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے, یہ گزشتہ سال کا واقعہ ہے. اور اس طرح سے جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ بولنا ان کی فطرت ہے. اور آؤ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ مسجد کمیٹی کا معاملہ ہے, مسجد کمیٹی اور وہاں کے مسلموں کے درمیان کا تنازع ہے, اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ میں بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا کہ جیسا کہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. یہ جو مسجد کمیٹی آپ کیوں اس میں انوالو ہوئے؟ بتا رہا ہوں. ایک تو مسجد کے جو کمیٹی دوسری کمیٹی تشکیل دی گئی وہ تمام مسلیان پورے میرے پاس رجوع ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے سلیم صاحب کے پاس گئے تھے تو سلیم صاحب یہ بولے چونکہ میں سیاست میں آ چکا ہوں, میں اب جو ہے سو یہ مسجدوں کے معاملے میں نہیں آتا ہوں, اور آپ کے بھائی کا ایسا حال ہے. اور میرے کو شروع سے یہ بات کا علم تھا. الیکشن سے پہلے جو ہے سو میرے سامنے جو ہے سو جو علماء آئے تھے, جو امامہ آئے تھے, ایک ایک امام جس طرح سے آج میں یہ ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہوں, ویڈیو بنا کے جو ہے سو دے رہا ہوں, عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں, تو اس دن بھی ایک ایک فرد جو ہے سو انفرادی طور پہ میرے سے اس طرح کا واقعہ پیش آیا, میرے سے اس طرح کا واقعہ پیش آیا. یہ الیکشن کے دوران میں ہوا. میرے دل میں تھا کہ ٹھیک ہے جو ہے سو اس کو میں یہ کروں گا, کیونکہ میرے کو پرسوں ہارٹ کا پرابلم ہوا اور میں ہارٹ کے 3 مہینے تک کا چیک اپ کو جانے کا تھا. تو میں یہ انتظار میں تھا کہ بھئی اگر کوئی میرے سے رجوع ہو, کیونکہ میں جا کے جو ہے سو تم کمیٹی کے خلاف بولوں گا, مسلیاں اہلیان محلہ نہیں بول رہا, تو میں جھوٹ ثابت ہو جاؤں گا. وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے جب یہ لوگ آئے تو میں میری صحت کا خیال نہیں کرا, میرا بھائی ہونے کا خیال نہیں کرا, اور جو ایک حق بات کو جو ہے سو لے کے نکل گیا. تو آج شرم کی بات ہے, آج انہوں یہ بولتے کہ چیف پیٹرن میں آپ کا نام ہے, اگر آپ ہم کچھ چور بولے تو آپ بھی چور ہے. تو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ چیف پیٹرن میں آپ جو ہے سو میرا نام اس لیے ڈالے کہ میں ایک بے لوز آدمی ہوں, کسی کے 1 روپے کا روادار نہیں ہوں, 25 سال سے عوام کی خدمت کرتے ہوئے آیا, اور میرے نام سے جو ہے سو اس چندے کو بڑھوتری ہوں گی, چندہ زیادہ ملیں گا اور تم پہ اعتماد کریں گے. اگر چیف پیٹرن میں میرا نام ہے تو تم پہ اعتماد کریں گے, یہ نظریے سے تم ڈالے, میرے سے اجازت لیے. تو میں بولا ٹھیک ہے ہاں ڈالیے, مگر اللہ کو گواہ رکھ کے بول رہا ہوں کہ آج تک میں جو ہے سو اس مسجد کا حساب نہیں دیکھا. میں چیف پیٹرن میں آپ ڈالے, میرا اجازت لیے, تو میں یہ سوچا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے واسطے اگر میرا نام استعمال ہو رہا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی, اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی کہ میرے کو بھی جو ہے سو نیکیاں ملیں گے. تو آج جو ہے سو یہ تمام چیزیں ہیں, اور یہ چیزیں تمام اہلیان محلے کو جو ہے سو وقفیت ہے چیزوں کی, اور الحمدللہ تمام علماء دین کو بھی یہ چیز کی وقفیت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس عہدے پہ فائز ہے تو کیا میں آپ کو یہ تمام کمیٹی کو آمدنی ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج اتنے علماء آ رہے سامنے, اتنے امام جو ہے سو آ کے اپنی تکلیف بیان کر رہے, آپ عوام کے سامنے ہم پیش کر رہے. پیش کرنے کی مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو بدنام کرنا, پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج ہم کو یہ بولا جا رہا کہ غیر غلط آپ جو ہے سو ہم فلانے کو ورغلا رہے, اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے ہم مسجد میں ٹھہر کے قسم کھا کے بولیں گے کہ ہم کسی کو ورغلائے نہیں. ہمارے پاس اہلیان محلہ اور مسلیان جب آئے تو ہم بولے جائیے آپ لوگ اپنی کمیٹی بنائیے, اور علماؤں سے رجوع ہو. تو یہ لوگ علماؤں سے رجوع ہوئے, مشورہ کر کے پھر میرے کو آ کے بولے ٹھیک ہے بھائی کمیٹی بناؤ آپ. ان کو پہلے ان کو جا کے بات کرو بولے, تو انہوں یہ بولے ان لوگوں کو کہ ہم کیوں آتے, مجاز بلایا تو آتے کیا, انہیں اقتدار پہ نہیں ہے, میرا بڑا بھائی ہے, میں جانا کیا ضروری ہوں. 50 طریقے کے ان کو دھمکیاں دیے گئے. ان کو یہ بھی بولا گیا فیروز کے طرف سے کہ کل میرا بھائی ہے
میرے بھائی سے کل مل لیتا ہوں, تمہارا کیسا ہوں گا. تو یہ لوگ بھی پریشان ہو گئے, ارے ہاں بات تو صحیح ہے بھائی بھائی مل گئے تو ہمارا کیسا. میرے سے آ کے سوال کرے کہ بھائی آپ دونوں مل بول رہے کہ جو ہے سو آ کے مل لیتا ہوں, تو کیا آپ سے اس طرح کی کوئی بات ہوئی. میں بولا دیکھو بھائی آ کے ملنے دو, میری اولاد ہے, اگر میری اولاد بھی اس طرح کی حرکت کریں گی تو اگر اس کو میں سنجیدگی سے سمجھایا, سن لیا, ٹھیک ہے, نہیں مانا تو میں یہ رویہ اختیار کروں گا انشاءاللہ. اور میرے کو اللہ کی ذات پہ مکمل یقین ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو آج نہیں تو کل میں ذلیل و خوار ہوں گا, اگر تم غلط ہے تو تم ذلیل و خوار ہوں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کی ذات سے مکمل یہ سب بہانہ بازی ہے, چوروں کا ٹولہ ہے, چندے کے اندر جو ہے سو دھندے ہے, اور ان کی سپورٹ میں وہی لوگ ہیں آج جو چندہ کر رہے ہیں. چندے پہ 30%, 40%, 50% کا جو ہے سو پرسنٹیج کا معاملہ ہے. اس میں وہ اگر فیروز اگر مسجد کی صدارت سے ہٹ جاتا ہے تو شاید ممکن ہے. یہ بچوں کا تو بولنا ہے, میرے سامنے یہ تھا کہ بھائی ہم چندہ خود ہم کر لیں گے اور ہم 1% بھی نہیں لیں گے, اور جتنا چندہ ہوا وہ پورا چندہ ہم جو ہے سو مسجد کو لگائیں گے. بڑی اچھی بات ہے, نوجوانوں میں بڑا اچھا جذبہ ہے, بڑے اچھے جذبے سے کام کر رہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ غیر ضروری غلط الزام ہے, اور جھوٹ کو زندگی نہیں ہے. جھوٹ کی سچائی غالب آنے والی ہے. اگر ہم سچ ہے تو انشاءاللہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے سمجھ میں آئے گا. آج عوام کو ورغلانے سے, عوام کو جو ہے سو جھوٹ بولنے سے عوام اتنی جو ہے سو یہ نہیں ہے. میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی تک کہ میر مجاز علی صاحب, آپ نظام آباد کی بہت بڑی شخصیت ہے اور لوگ آپ کو بڑا مانتے ہیں. کمیٹی کے جو تنازع, جو معاملہ ہے, دو کمیٹیوں کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے وحیدیہ کا, وہاں ایک کمیٹی کے صدر آپ کے اپنے چھوٹے بھائی ہیں اور دوسری کمیٹی کے لوگ بھی آپ کے چاہنے والے ہیں. تو کیا آپ ان لوگوں کے درمیان مصالحت کی کوشش نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل. دیکھیے, مصالحت کی کوشش یہ کرے کہ بھائی جا کے جو ہے سو بات کرو بولے ان لوگوں کو, مسلیوں کو یہ بولے جا کے بات کرو آپ. یہ گئے لوگ گئے جا کے بات کرے. اور سب سے بڑی بات جو جمعہ کے دن کا واقعہ ہوا, میں حیدرآباد میں تھا, جمعرات کی رات میں میں آیا, نظام آباد پہنچا رات میں. صبح میں اٹھنے کے بعد میں میرے کو رات میں میرے کو یہ پتہ چلا تھا کہ ولی اللہ صاحب اور جو ہے سو مفتی اکبر صاحب اور مولانا خضر صاحب اور حافظ لئیق صاحب, یہ تمام لوگوں کو یہ لوگ بلائے جو سابقہ کمیٹی, جو فیروز کی کمیٹی, جمعہ کے دن کا واقعہ ہے, اس تمام لوگوں کو بلائے. ان کی نگرانی میں جو ہے سو تشکیل پائیں گی کمیٹی. ویری گڈ, اچھا ہے. جو سچ ہے وہ سچ ہونا. میرا مقصد تمہارے کو نکالنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ سادہ طریقے سے الیکشن کرا دو. وہ بھی الیکشن کیوں کراؤ؟ اگر آپ اچھے ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہوتا بھی کچھ ذاتی مفاد کے واسطے بھی ہوتا, لوگ صدروں کو بدنام کرتے, غیر غلط الزام لگاتے. مگر یہاں پہ پروف ہے, یہاں ایک ثبوت ہے کہ آپ ائمہ موذنین سے جو ہے سو بے عزتی سے پیش آ رہے. تو وہ وجہ سے اگر بہتر یہ ہے کہ میرا بھائی پرسوں, ایک بات بول رہا ہوں, پرسوں میرے بہن بہنوں آئے آ کے یہ بولے کہ بھائی جو ہے سو یہ گھر میں بھائیوں میں یہ تنازع کائی کو, آپ ہٹ جاؤ یہ معاملے سے. تو میں یہ تفصیل سنایا کہ الیکشن سے پہلے ایسا ہوا, موذنین آئے تھے اور جو ہے سو ایسا ہوا. میرے خاندان میں تو یہ نہیں ہے, میرے بھائی دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہے, بلکہ کئی کو جھگڑا ہے, بلکہ میرے بہنا نہیں پوچھے یہ جھگڑا کیوں ہو رہا. تو تفصیل میں سنایا. ٹھیک ہے ہوں گا, آپ ختم کرو. بولا بالکل ختم کر دیتا ہوں, میری عزت جاری. ایک ویڈیو ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ویڈیو آڈیو ہے, آڈیو میں مسلسل جو ہے سو 10 دن پھرا وہ آڈیو. الیکشن سے پہلے جو کویتا میڈم کے کپڑوں کے معاملے میں گالیاں دیے, اماں بہن کے گالیاں ہیں. تو میرے کو نہیں لگ رہے, گالیاں میرے کو نہیں لگ رہے, تو میرا بھائی ہے. اور ایک واقعہ سناتا ہوں. یہی مسجد کے اندر ایک اعلان ہوا کہ
صدر پیسے لے کے بھاگ گیا. میں میری والدہ کے ساتھ کھانا کھاتے بیٹھا تھا. ارے ملا صدر چھوٹو ہے یا چھوڑ دیا, مسجد کی صدارت پہ ہے یا نہیں ہے, پھر بھی چلو بول کے مسجد کرنے گئے تو انہیں بھی ہے. انہیں ایک جنا بند کر لیا اندر, بچہ ڈور بند کر لیا. میں بولا میرے بھائی کو چور کیسا بولا؟ میرے بھائی کو آج بھی میں بول رہا ہوں میرا بھائی چور نہیں ہے. پھر میں ثبوت دیتا ہوں, بول رہا ہوں میرا یہ یقین تھا کہ میرا بھائی چور نہیں ہے. میرے کو یہ کوٹ کوٹ کے یقین تھا. جس وقت دو چیزیں میرے سامنے آئے میں شرمندہ ہوں, میں شرمندہ ہوں کہ ہاں برابر میرا بھائی چور ہے. یا انہیں جان بوجھ کے کر رہا یا انجانے میں کر رہا, اللہ جانے, مگر وہ معاملے میں تو انہیں 101% چور ہے. تو میں خود جا کے لڑا تھا. آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں میں خود جا کے لڑا تھا کہ ایسا کیسا بولے. کوئی بھی ہے تو طریقہ ہوتا, بیٹھ کے بات کرتے, مائکوں میں بولتے کیا بول کے میں خود لڑا تھا. بھائی یہ آج جو ہے سو ایک سیاسی ڈرامہ چل رہا. کچھ لوگ ایک یہ چاہ رہے کہ آج الیکشن کے ہونے کے بعد کئی دن ہو گئے, شاید ممکن ہے 5-6 مہینے ہو گئے, جو میرے مخالفین جو میرے خلاف میں جو الیکشن جیتے ان کے پاس عوام رجوع نہیں ہو رہی, مسئلے مسائل میرے پاس آ رہے. تو ان کو یہ ہے کہ یہ جو ہے سو میرے بھائی کو لے کے جو ہے سو میرے کو عوام سے ذلیل کریں گے اور جو ہے سو ان کو رسوا کر کے جو ہے سو ایسا کر دیں گے کہ کوئی مسلمان میرے پاس نہیں آنا. میرا ماننا ہے عزت کا دینے والا اللہ ہے, عزت دینے والا اللہ ہے, عزت کا لینے والا اللہ ہے. یہ معاملے میں اگر میں غلط ہوں میں رسوا ہوں گا اور عوام میرے گھر کی دہلیز نہیں چڑھیں گی. اگر میں سچ ہوں تو پھر وہ حرکت ان کے ساتھ ہوں گی. مگر افسوس, میرے کو تھوڑا افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے سو میرے بھائی کے کھاندے پہ ڈال کے لڑ رہے, ورنہ میرا بھائی اتنا سیدھا ہے. اگر میں بولتا ہوں, میری اتنی اچھی عزت کرتا, میں بولتا ہوں کہ اگر ریزائن کر دے, ممکن تھا کہ انہیں ریزائن کر دیں گا, مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے مفادات جو ان کے مسجد سے جڑے ہوئے ہیں اور مسجد کو جو ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کا جو سوچے ہوئے ہے, وہ لوگ پورا ان کو اس میں رکھ لیے, قبضے میں رکھ لیے, کنٹرول میں رکھ لے کے, اور یہ بتانا چاہ رہے کہ بھائی ہم ان کا بھائی بھی خلاف ہے. اللہ اس کو عقل دے, اللہ اس کو سمجھ دے. تعلیمی یافتہ ہے مگر بہت بڑا جاہل اور بیوقوف ہے, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام اور مؤذن کے ساتھ انہیں بے عزتی کرا. حشر میں اس کو پکڑ لوں گا, نہیں تو اس کو میں یہ بولوں تو میرے کو حشر میں پکڑ لے. میرا تو یقین حشر کے اوپر ہے. اور ایک بات کہ ابھی پرسوں جو جمعہ کے دن واقعہ ہو مسجد میں جمعہ کی نماز مسجد واحدہ وزیر الدین میں پڑھا. جی میں وحیدیہ میں نہیں پڑھا. وحیدیہ میں البتہ امو اور میرے فرزند کو بھیجا تھا, سمی کو, تینوں کو بھیجا تھا, جاؤ الیکشن ہوگا تو اچھا بیٹھو دیکھو بول کے بھیجا تھا. اور اس کے علاوہ واللہ وہ مسلیان محلہ, اور آج بھی وہ مسلیان محلے میں 30-40 لوگ ہیں, ان کی شکلیں بھی میرے کو یاد نہیں ہے, ان کی شکلیں بھی میرے کو یاد نہیں ہے. مگر میں جب گیا, میں جا رہا تھا, حافظ لائق صاحب بھی مل کے, ہم دونوں مل کے گئے. جب اندر گھسنے سے پہلے مسجد کے باہر اتنی آوازیں جیسے مچھی بازار میں ہیں ہم. ارے ہم بول لیے ارے صبح یہ کیا ہو رہا بول کے جلدی اندر گھسے تو بس کمیٹی کے ارکان کے ساتھ, مسلیوں کے ساتھ کمیٹی کے ارکان باہر سے 1-2 کم سے کم 50-60-70 گنڈوں کو لا لیے. تماشا ہے, ایک تماشا بنا ہوا ہے. میں جا کے بولا مسلیوں کو ڈرانا نہیں, الیکشن کراؤ. پھر میرا بھائی روکا میرے کو اتنی عوام کے بیچ میں, اگر میں میرے بھائی سے خصومت کر رہا ہوں تو ٹھہرو, کوئی بات نہیں کرنا, میں میرے بڑے بھائی سے بات کر رہا ہوں, کوئی بیچ میں نہیں بولنا. بول کے بولا بھائی آپ کو میرے سے کیا شکایت ہے؟ بولا شکایت یہ کچھ ہے, امام مؤذن کی جو سو بے عزتی کر رہے تم, اور جو سو جلد سے ریزائن کر دو تم. جیسا میں ریزائن کر دو تم مؤذن اور امام کی بے عزتی کر رہے, تو یہ ان کے حواریاں ہم دونوں بھائیوں کو بات کرنے نہیں دیے. ختم کرو, وہ ختم کر دو, وہ معاملے کو چھوڑو, صدر کی حیثیت سے بات کرو تم, بھائیاں گھر میں. یہ الفاظ تھے پورے ان کے ساتھیوں کے. اور پھر
اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول رہا ہوں کہ میں مسجد میں چلو تم نہ جاؤ ممبر پہ چڑھ کے قرآن لے لو، ہم آ کے قرآن لے لیتے، یا ممبر پہ چڑھ کے قسم کھا لو کہ سمی یا میں تمہارا پہ ہاتھ اٹھایا۔ میرے پاس ویڈیو ہے، اللہ جو ہے سو ایک اچھے سے جو ہے نا ایک ویڈیو نکالے سو والے ویڈیو دیے، اس میں کھلا یہ بتایا جا رہا کہ سمی کے اوپر سلیم اٹیک کر رہا۔ تمہارے پاس کوئی ویڈیو ہے تو لاؤ، ہم جو ہے سو بالکل سنجیدگی سے جا کے پولیس اسٹیشن میں سرنڈر ہو جائیں گے، ہاں ہم غلط کرے بول کے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول رہا ہوں، اے جھوٹوں، تمہارے کو جو ہے سو مسجد کے معاملے میں تم جس طرح سے جھوٹ کا سہارا لے رہے، نعیم بھائی ٹھیک ہے، آپ باحیثیت پریس جس طرح سے حقائق کو نکال کے جو عوام کے سامنے لانا چاہ رہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جائیے محلے کے اندر اور تمام جو ہے سو لوگوں کو پوچھیے سنجیدگی سے، خاموشی سے، کہ جو ہے سو آج تھوڑے لوگ ان کی غنڈہ گردی کی طرف سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ پوچھیے کہ بچہ یہ جانتا کہ سلیم اپنے کپڑے پھاڑ کے جا کے جو ہے سو دوا پولیس اسٹیشن گیا۔ اور میرے پاس اور ایک ریکارڈ ہے کہ جس ٹائم انہیں پولیس اسٹیشن کو کمپلینٹ کرنے آیا تھا، جب بھی اسے کپڑے اچھے تھے اور یہ چھوٹو کے بھی کپڑے اچھے تھے، وہ بھی ہمارے پاس فوٹوز ہے، وہ بھی فوٹوز ہم بتائیں گے، وہ پولیس اسٹیشن کے کیمرے میں وہ فوٹوز ہیں۔ میرے بھائی، آپ تمام نظام آباد کے مسلمانوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ان بہت جلد اللہ کی مار ان پہ پڑنے والی ہے۔ اب انہوں یہ بول رہے کہ ہم لیگل کارروائی کریں گے، آؤ 100 جگہ ڈالو، انشاءاللہ تمہاری لیگل کارروائی ہونے کے بعد ہم بھی تم پہ لیگل کارروائی کریں گے۔ تم ہم کو ثابت نہیں کر پائیں گے تو ہم بتائیں گے۔ ابھی ہم جو بات کو واضح نہیں کر رہے عوام کے سامنے کہ انہوں چور کس طرح سے ہے، ہم پورا پروف کے ساتھ واضح کریں گے۔ تمام ثبوتہ ہمارے پاس موجود ہے اور تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، جب عوام خود یہ بولیں گی ہاں بالکل یہ چور ہے۔ محترم ناظرین، یہ میر مجاز علی صاحب تھے جو تفصیل سے جو سو اپنی وضاحت کو پیش کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس کو سیاسی تنازع بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دیگر افراد اس میں جو سو سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مختصر سی ہماری گفتگو تھی، اس بات کو ہم اپنی یہاں سمیٹ لیتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔